खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और खूबसूरत नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट महविश याकूब एक बार फिर से आपको आपके फेवरेट प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल के इस सेट पर खुशामदीद और वेलकम करती हूँ। और मैं खुदा बाप बेटे पाकरू की नहायत शुक्रगुज़ारी करती हूँ इस बात के लिए कि खुदा बाप ने ऐसा पॉसिबल किया, मुमकिन किया कि हम खुदावंद के ज़रिए में अपने व्यूअर्स की ब्लेसिंग का बाइस बन सकें, अपने व्यूअर्स के लिए ऐसे एपिसोड्स का हम इंतखाब करने वाले हो सकें, ऐसे हम टॉपिक्स का चुनाव करने वाले हो सके जो हमारे व्यूअर्स के लिए और ना सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए बल्कि दुनिया भर में एक आलमगीर सतह पर इस टॉपिक की नीड है, ज़रूरत है। सो हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदा ने हमारे दरमियान में ऐसे लोग हमें प्रोवाइड किए हैं। खुदा ऐसे लोगों से हमें इंटरेक्ट करवाता है कि जो हमारे गवाही टेलीविज़न के लिए, स्पेशली ख़वातीन बाइबल के लिए बाइस से बरकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आए, इससे पहले कि हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। प्रेज़ हालेलुया। जीसस माइटी लॉर्ड, वी वर्शिप यू। हालेलुया। खुदा बाप बेटे पाकरू, मेरा दिल तेरी शुक्रगुज़ारी से भरा है कि आसमानी बाप तूने हमें ज़िंदों की सरज़मीन पर ज़िंदा रखा, सलामती और अपनी हजूरी बख्शी। तेरा शुक्र हो। मसीह यीशु चाहते हैं हमें अपने खून अक़दस में छुपा देना, और खुदा पाकरू तो हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना चाहते हैं। खुदा रूह कुद्स, जब तक ए खुदा बाप जी हम तेरी हजूरी में बैठे रहे, मेरे खुदा, जिन भी बातों को खुदा हम तेरे रूह से ए खुदा डिस्कस करने वाले हो, मेरे खुदा, ये सारा ए खुदा ये सारी बातें ए खुदा बाप जी बाइस से बरकत हो, और हमारे व्यूवर्स के लिए ए खुदा उनकी बरकत के लिए, बहाली के लिए ए खुदा, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए खुदा ये बातें ए खुदा मौसर साबित हो सकें। खुदा बाप जी छू लेना, बड़ी बरकत देना। और खुदा बाप मिन्नत करते हैं खुदा बाप यीशु के नाम में, ए खुदा हमारी आज की ए खुदा गेस्ट को खुदा बाप तो अपनी बंदी को अपने पाक कवी हाथों में लेना, और चाहते हैं खुदा बाप तो अपनी बंदी को ए खुदा कसरत से इस्तेमाल करना और बथेरी ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहराना। खुदा बाप छू लेना और बड़ी बरकत देना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं और खुदा बाप की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ इस बात के लिए कि खुदावंद की हज़ूरी में आज जिस तरह मैंने लास्ट गुज़श्ता एपिसोड में आपसे इस बात को शेयर किया था कि हम बाइबल मुक़द्दस में इमसाल की किताब और उसका 22वां बाब 6ठी आयत मुबारका में यूँ लिखा है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम इसी तरबियत का जो एक टॉपिक है, एक सीरीज़ है, हम इसे लेकर चल रहे हैं, और आज हमारा इस टॉपिक को लेकर ये लास्ट सीरीज़ है, लास्ट एपिसोड है। और जिस तरह आप सभी वाकिफ़ हैं, हमारी नहायत ही एक ऐसी गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी जानते हैं उनकी शख्सियत से, उनकी पर्सनालिटी से आप वाकिफ़ हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं। सिस्टर समीना जराउन आज हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं। सिस्टर जी, वेलकम और खुश आमदीद। माविश, आपका बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर गवाही टीवी के प्लेटफॉर्म का, और इनके सीईओ जो हैं पास्टर विलियम साहब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस सारी खिदमत को सर अंजाम दिया, और उनके ज़रिए बहुत सारे लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचता है। तो तमाम वर्कर्स, कैमरामैन, को वर्कर और पूरी टीम के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी हो। और यकीनन ये बात हमारे लिए बाइस से बरकत है कि खुदा गवाही टेलीविज़न को इस्तेमाल करता है कि वो रूहों की नजात के लिए, रूहों की बहाली के लिए, ज़िंदगियों की बका के लिए, और ना सिर्फ रूहानी वे में ही बल्कि जिस तरह हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जब अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं तो रोज़मर्रा के जो हमारी ज़िंदगी में मसले मसाइल हैं, हम उन बातों पर भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि लास्ट गुज़श्ता एपिसोड से हम तरबियत पर बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी सिस्टर जी आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल माविश। लास्ट 2 प्रोग्राम्स में आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि तरबियत क्या होती है, उसके मदारिज क्या हैं, किस वक्त शुरू होती है, और फिर उसके बाद हमने पेरेंटिंग के हवाले से देखा था कि कितने किस्म के वालिदैन होते हैं। नफ्सियात दान और साइंटिस्ट ने कितनी इकसाम जो है वो मुरतब की हैं, और अब एक जो है वो 5वीं किस्म भी वालिदैन की जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, जो नई टेक्नोलॉजी और पुराने सारे हिसाब से एक ऑथेंटिक पेरेंट्स जिनको माना जाता है कि किस तरह से जो है वो बेहतरीन तरबियत की जा सकती है। तो हमने मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए मुख्तलिफ़ जो है वो तरीक़ों से इस चीज़ को सीखा
کہ بچے کی کس طرح پہ تربیت کرنی ہے. اسی سلسلے کو آج تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. ایک میں آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں کہ لاہور میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک کرسچن بستی تھی اور ان کا ایک بچہ جو ہے وہ کھو گیا, اور بچے کی عمر تقریباً 3 سے 4 سال تھی. اب پولیس اسٹیشن جو ہے اس بچے کو پہنچایا گیا. اب جب آفیسر نے دیکھا کہ بچے کے ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوئی ہے, شاید اس کو بہت پیاس لگی ہے, بھوک لگی ہے, تو اس بچے کے سامنے کھانا رکھا گیا. بہت تلاش کی گئی لیکن وہ بچہ انفارچونیٹلی گونگا تھا, وہ اپنا نام نہیں بتا سکتا تھا. تو دا مومنٹ انہوں نے اس کے سامنے کھانا رکھا, اس بچے نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ جوڑے, اور وہاں پر موجود لوگوں نے کہا یہ تو کرسچنز کا طریقہ ہے, تو آپ کیوں نہ آپ کرسچن آبادی میں اعلان کروائیں تاکہ یہ بچہ اپنی ماں تک پہنچ سکے. تو انہوں نے جو ہے وہ کرسچن آبادی میں اعلان کروایا کہ اس طرح کا بچہ یہ حلیہ ہے, اس وقت پولیس اسٹیشن میں ہے, جس کا ہے وہ آ کے لے جائے. تو تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ والدین پہنچ گئے. تو دیٹ واز دا سائن جو اس کے پیرنٹس نے اس کو بچپن سے سکھایا تھا کہ جب بھی آپ نے کھانا ہے تو آپ نے یہ ایکٹ کرنا ہے. اور یہ ایکٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ شخصیت, اس کی شناخت کا باعث بن گیا, اور اس کی وجہ سے جو گم گیا تھا شاید اپنے ماں باپ کو نہ ملا, لیکن وہ نہ ملتا, لیکن یہ نشان جو ہے وہ اس کی سالویشن کی وجہ بن گیا, اس کے ماں باپ سے ملاپ کی وجہ بن گیا. تو ہم جو چیزیں ماں باپ بچپن میں بچوں کو سکھاتے ہیں وہ چیزیں وہ جوانی اور بڑھاپے تک وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو ناؤ ایز اے پیرنٹ ہمیں کیا دیکھنا ہے, ہمیں کیا اپنے بچوں کو سکھانا ہے, ہمیں کیا ان کی تربیت کرنی ہے کہ وہ مرتے دم تک اس کو یاد رکھیں. اسی طرح ایک سنگل مدر تھی, کسی حادثے میں ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا. وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں, ایک ہی بیٹا تھا, لیکن انہوں نے اپنے بچے کو ہر سہولت لا کر دی تھی. ایک بہت اچھے مہنگے اسکول میں داخل کروایا. بچہ ایک دن گھر آیا تو اس کے بیگ میں 2 نئے اریزر اور شارپنر تھے. تو بچہ نے خوشی سے ماں کو دکھایا تو ماں نے نوٹس نہیں کیا. اس نے کہا ہاں بیگ میں رکھ لو. تو بچے کو یہ حالانکہ اس نے اپنے دوست کے اٹھائے تھے, تو سلولی یہ اس کی جو چوری کی عادت ہے وہ پکی ہوتی گئی. وہ چیزیں گھر لاتا لیکن ماں نے نہیں دیکھا. تو ایک وقت ایسا آیا جب وہ 18 سال کی عمر کا ہو گیا تو وہ چوریاں کرنے لگا, اور اتفاق سے وہ ایک گھر میں ڈاکہ ڈال رہا تھا اور اس سے گولی چل گئی اور اس شخص کا انتقال ہو گیا جس کے گھر میں چوری کر رہا تھا. اور اسی قتل کے جرم میں اس کو جو ہے پھانسی کی سزا ہو گئی. تو انہوں نے اس سے آخری خواہش پوچھی کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ آپ میری ماں کو ملوا دیں مجھ سے. تو جب پھانسی کے پھندے کے پاس اس کی ماں بھی اس کے پاس بیٹھی تھی تو اس نے فوراً ماں کے گلے لگ کے ماں کے کان کو کاٹا زور سے. تو ماں چیخ پڑی اور رونے لگی. تو اس نے کہا کہ اب آپ کیوں رو رہی ہیں, یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہے, کیونکہ پہلے دن جب میں شارپنر لایا تھا آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا, اور کیونکہ آپ نے روکا نہیں تو میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ سب اچھا طریقہ ہے, کیونکہ مجھے اس وقت سینس نہیں تھی. آپ نے میرا کھانا پینا تو پرووائڈ کیا, مجھے اچھے کپڑے بھی پرووائڈ کیے, اور مجھے اچھی سوسائٹی بھی پرووائڈ کی جو سو کالڈ آپ کے لیے تھی, لیکن آپ نے وہ تربیت جو مجھے آپ کی گود سے ملنی تھی, وہ انٹینشنز جو مجھے آپ کے پاس سے ملی تھی وہ نہیں ملے. تو آج رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پیرنٹس نظر انداز کرتے ہیں. تو تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے, فرسٹ آف آل ماں باپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ جو کہیں وہ کریں. اگر آپ بچے کو سچ بولنا سکھا رہے ہیں تو آپ خود بھی سچ بولیں. اگر آپ خود سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو آپ بچے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ خطرناک چیز ہے؟ کیونکہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں بچوں کے لیے. وہ کبھی بھی وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں, ہمیشہ بچے وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو اپنے بچوں کو اس طریقے کی تربیت دیں کہ وہ اچھے برے حالات میں سروائیو کرنا سیکھیں. رشتہ داروں کے کمپیریزن سے نہیں. اس نے اپنے بیٹے کو بائک لے دی ہے تو مجھے اس سے بڑی بائک لے کے دینی ہے, اس نے گاڑی لے دی ہے تو مجھے بڑی گاڑی لے کے دینی ہے, ان کے گھر میں یہ ہے تو مجھے یہ کرنا ہے. تو اپنے ہی بھائیوں سے کمپیریزن, اور بچے اس کمپیریزن کو لے کے آگے چلتے ہیں. ان کو برانڈ
کا جو ہے وہ دلدادہ مت بنائیں، ان کو فزیکل اپیرنس کا دلدادہ مت بنائیں، ان کے اندر وہ ڈالیں جو ان کی شخصیت کے لیے ضروری ہے، جو ان کی پرسنالٹی کے لیے ضروری ہے. جیسے ایک بہت امیر آدمی تھا، سلیبریٹی تھا، تو وہ کسی شادی میں انوائٹڈ تھا اور زیادہ لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا ہوا تھا. اب گھر والے جو ہے وہ باقی مہمانوں سے بھی زیادہ اس کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ وہ شخص جو آ رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ تھا کہ فلاں بندہ آ رہا ہے، ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے. اچھا، جب اس کے لیے خاص اہتمام کیا گیا، اس شخص نے شادی ہال سے کچھ دور ہٹ کے اس نے مالی کے کپڑے پہنے اور سائیکل لی اور پیچھے ایک کینچی رکھی اور آ گیا ریسیپشن پر. اور گارڈ کہنے لگے کہ کدھر منہ اٹھا کے چلے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں شادی میں انوائٹڈ ہوں. اس نے کہا شکل دیکھی ابھی تمہیں پتہ ہی کس کی شادی ہے؟ اتنے بڑے لوگ ہیں اور تمہارے جیسے تو یہاں ویٹروں کی بھی جو ہے وہ پوزیشن تم سے بہتر ہے، نکل جاؤ ورنہ پولیس کو بلائیں گے. اس نے کہا نہیں آپ یقین کریں، مجھے بلایا ہے. تو انہوں نے کہا جاتے ہو کہ میں 2 لگاؤں؟ تو وہ کافی آرگیو کے بعد وہ واپس آیا، اس نے اپنے کپڑے پہنے گارڈز کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ جب آیا تو جو دولہے کا باپ، اس کے بھائی، سب جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ویلکم کے لیے نکلے، ہار اور باجے اور بہت اچھا. وہ سیٹ پر بیٹھ گیا، اس کی سیکرٹری بھی اس کے ساتھ تھی. اب وہ جیسے ہی بیٹھا انہوں نے پانی آفر کیا تو اس نے پانی اپنی گود میں ڈال لیا اور سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر لوگ اپنے اپنے حساب سے باتیں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ایسے ایکٹ کر رہا ہے اور ٹی وی پہ تو ایسا نہیں ہوتا، یہ کیا ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ سیکرٹری نے کان میں سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کھانا رکھا، اس نے کھانا بھی اپنی گود میں ڈال لیا. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ جو کھانا اور یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ان کپڑوں کے لیے ہیں کیونکہ میں تو پہلے بھی آیا تھا. واو، ویری نائس. اور میری شخصیت کہاں ہے؟ تو جو سلام ہے، ہر چیز ہے، وہ میرے کپڑوں اور میری حیثیت کو ہے، مجھے نہیں. تو پیرنٹس کو سب سے پہلے بچوں کو اس چیز میں فرق سکھانا چاہیے کہ انسان کی قدر کیا ہے. انسان کی سٹیٹس دیکھ کے، اس کا پیسہ دیکھ کے اس سے پیار، اس کی قدر مت کریں، بلکہ اس کی شخصیت، اس سے پیار کریں. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ میں تیرے گھر آیا اور تو نے مجھے نہ پہچانا. تو انسان کی قدر کرنا سکھائیں. جب آپ بچے کو انسان کی قدر کرنا سکھائیں گے، اس کو اچھی ہائی مورال سکھائیں گے، اس کو ایتھیکل ویلیوز سکھائیں گے، اس کو سچائی کی اہمیت کا پتہ ہوگا، تب جو ہے وہ بوڑھا ہو کے بھی آپ کی نصیحت سے کبھی نہیں موڑے گا. کیونکہ دیکھیں بچپن میں آپ جتنا بھی لٹریچر پڑھیں، جرمن لٹریچر ہے، انگلش لٹریچر ہے، اس میں ہمیشہ بچپن سے بچوں کو جو ہے وہ ایتھیکل ویلیوز کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں. اس میں ہمیشہ جو ہے وہ نیکی کی جیت ہوتی ہے اور برائی کی ہار ہوتی ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ نیک تھا، یہ جیت گیا، یہ آگے آ گیا. پھر جب لٹریچر سے ہٹ کے پھر نانیوں نے، دادیوں نے کہانیاں سنانی شروع کیں، اس میں ہیرو ہمیشہ اس کو بنایا جاتا تھا جو آنیسٹی پر قائم رہتا تھا. تو جب بچپن سے ہماری گرومنگ جو ہے وہ سچائی کو لے کے، نیکی کو لے کے اس طریقے سے ہوگی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بڑے ہو کے آپ کے بچے ڈی ٹریک ہوں. ان کو ان کی ویلیوز بتائیں. ایوری سنگل ڈے، ہر شام کو ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کا دن کیسا گزرا، ان کی زندگی میں انوالو ہوں، بجائے اس کے کہ وہ باتیں باہر لوگوں سے شیئر کریں، وہ آپ کے ساتھ کیوں نہ شیئر کریں. اگر کہیں ان کی زندگی میں غلطی ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ماں باپ سے بڑھ کے کوئی ان کا دوست نہیں ہوتا. اپنے بچے کو اس کا یقین دلائیں کہ میں آپ کا دوست ہوں. ویری نائس، کیا بات ہے. اور یقیناً لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے، اور سسٹر جی میں بے حد بہت سی چیزوں کو سیکھ رہی ہوں. اور آج کا جو المیہ ہے، شاید المیہ ہی یہ بن چکا ہے کہ اگر ایک فیملی میں 5 لوگ ہیں تو 5 لوگ ہی اپنی اپنی دنیا میں وہ جو ہے نظر آتے ہیں، گم نظر آتے ہیں. لیکن بہت خوبصورت طریقے سے ہم خداوند کی بندی سے سیکھ رہے ہیں اور آگے بھی کنٹینیو سیکھتے رہیں گے. لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ہم ملیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، میں پھر سے آپ کو آپ کے فیوریٹ پروگرام خواتین بائبل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتی ہوں. جن ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، اس وقت جوائن کیا ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم تربیت پر بات کر رہے ہیں اور سسٹر جی ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ساتھ ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے، بہت عمدہ طریقے سے تربیت کیا ہے اور تربیت کیسے کی جائے بہت خوبصورت وے میں سکھا رہی ہیں. تو سسٹر جی میں چاہوں گی آپ پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اپنے بچے کو ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ جو ہے وہ ان کو نہ سننا بھی سکھائیں. ہر وقت ہر چیز بچے کی گود میں مت ڈالیں تاکہ ان کو اس چیز کی اہمیت بتائیں. کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں بچے ناراض ہو جاتے ہیں کہ کھانا نہیں کھانا اور ان کے پیچھے پیچھے کھانا لے کے گھومتی رہتی ہیں. تو بچے کو اب اس چیز یہ سیکھ جاتا ہے کہ اگر میں اس ایک بار کھانا نہیں کھاؤں گا تو یہ ایک پروٹیسٹ ہے، اس طریقے سے میری بات مانی جائے گی. مائیں نرم دل ہوتی ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ میرا بچہ بھوکا رہے گا. اور کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں ایک بار پوچھا نہیں کھانی، بعد میں فریج میں رکھا، لاک لگا دیا، چلیں اب آپ بھوک لگے گی نا تو آپ کے جو ہے وہ 14 طبق خود روشن ہوں گے. تو ویلیو ہو جاتی ہے ویلیو جی. تو بچوں کو چیزوں کی ویلیو سکھائیں. ایک سرٹن پاکٹ منی دیں ان کو، ایک خاص ایج کے اندر ایک خاص پیسے دیں ان کو اور ان کو سکھائیں کہ اس پیسے کے اندر آپ کو اپنے دوستوں کے گفٹ دینے ہیں، دوستوں کے ساتھ جانا ہے، آپ کو جنک کھانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے اسی سرٹن میں ہی پیسے میں ہی اپنا خرچہ پورا کرنا ہے تاکہ وہ سیکھیں. اور اپنے ہر ماں باپ کے لیے اس کا بچہ ایک شہزادہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو شہزادے بنانا چاہتے ہیں، بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کے بچے اس وقت ایسے سکولز نہیں تھے جیسے اب پراپر سکولز ہیں. اس وقت جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں خاص استاد ہوتے تھے اور اپنے بچوں کو، بادشاہوں کے جو بیٹے ہوتے تھے ان کو 14 سال کے لیے وہاں اس اسپیسیفک ایریا میں رہنا ہوتا تھا. اور ان 14 سالوں کے اندر ان کو تیر اندازی سیکھنی تھی، ان کو بھوک بیئر کرنا سیکھنا تھا، ان کو سوئمنگ سیکھنی تھی اور ان کو ڈفرینٹ طریقے سے پڑھائی سیکھنی تھی، ان کو کھانا خود بنانا تھا، اپنے کپڑے خود دھونے تھے. تو یہ ساری جو ہے وہ گھر سے ریلیٹڈ، وار سے ریلیٹڈ، مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ان کو 14 سال کے لیے ٹریننگ دی جاتی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ شہزادہ 14 سال وہاں گزارنے کے بعد پھر واپس آتا تھا. اور کیونکہ وہ بادشاہ بننا تھا، اس کو پورے دنیا کا، پورے ملک کا نظام چلانا تھا، تو اس کے لیے اس کو ان ساری مصیبتوں سے نکلنا ضرور تھا. تو اسی لیے ہمیں بھی اپنے بچوں کو شہزادے بنانا، ایک خاندان چلانا. انہوں نے یہ مت سوچیں اگر آپ سب گھر میں ساتھ میں اکٹھے آ رہے ہیں، آپ کی بیٹا اور بیٹی ہے دونوں ساتھ میں آ رہے ہیں، تو آپ بیٹا جو ہے وہ صوفے پہ بیٹھ جائے اور آپ بیٹی کو بولیں جاؤ بھائی کے لیے پانی لے کے آؤ. تو اس طرح کی بے انصافیاں مت کریں. اور بیٹے کو یہ مت سکھائیں کہ آپ کچن میں نہیں جائیں گے، یہ کام لڑکیوں کا ہے. پیٹ تو بیٹے کے ساتھ بھی ہے. تو اپنے بیٹوں کو بھی پکانا سکھائیں اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی برابر کا سلوک روا رکھیں. یہ نہیں کہ آپ نے مرغی پکائی ہے تو ٹانگ بیٹے کو کھلائیں اور گردن بیٹی کو کھلائیں. جو بیسٹ ہے وہ بیٹے کے لیے جی. اور پھر گھر میں بعد میں جائیداد کا جو وارث ہے وہ بھی بیٹا ہوگا. اچھے بیٹا چھوٹا ہے لیکن فیصلے اسی سے پوچھے جا رہے ہیں. تو دونوں آپ کی اولاد ہیں، دونوں کے حقوق برابر ہیں. آلدو معاشرتی لحاظ سے کچھ چیزیں بیلنس رکھتی ہیں، لیکن ان کو آپ ایز اے پیرنٹ ان کو برابر لے کے چلیں. جو آپ چیزیں اپنی بیٹی کے لیے کرتے ہیں بیٹوں کے لیے بھی کریں، جو بیٹوں کے لیے کرتے ہیں وہ سب برابر کا ایک ہو، تاکہ اس کے بعد بیٹیوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ نے جو ہے وہ ہماری اس طرح سے ہمیں وہ پیار نہیں دیا جو ہمیں ملنا چاہیے تھا. تو آپ ایک بیلنس جو ہے وہ تربیت دونوں کے لیے کریں، دونوں کے لیے ریسٹرکشن ہو. یہ نہیں ہے کہ بیٹا گھر سے باہر رات 11 بجے بھی آ سکتا ہے، بیٹی الاؤڈ نہیں ہے. آپ جو رولز بنا رہے ہیں دونوں کے لیے ساتھ میں بنائیں. اور انفارچونیٹلی بہت یہ دکھ کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ آج کی جو بچیاں ہیں جو اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، تو ان کو اگر آپ پوچھیں کہ بیٹا آپ کیا کھانا پکا سکتی ہیں، تو شاید ان کو پراپرلی جو ہے وہ انڈا بھی ابالنا نہیں آتا ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری مدر کہتی تھی کہ آپ جتنی بھی ایجوکیٹڈ ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ کو کھانا پکانا سیکھنا ہے، کیونکہ جب آپ خاندان میں جائیں گی تو آپ کی ڈگریاں کوئی نہیں چاٹے گا، آپ کو ان کو کھلانا ہے. اور پیٹ پڑھے لکھے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان پڑھ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو کوک.
تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں یہ سکھایا کہ کھانا، اور آج کل کی بچیاں جو ہیں، اور اوپر سے جو ہے وہ کچھ کمپنیز نے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے کہ اپنے کچن بند کیجئے اور ہم سے کھانا منگوائیے، آن لائن آرڈر کر دیں، آن لائن آرڈر کر دیں. تو جب آپ ماں اور بیٹی مل کے کھانا بناتے ہیں، باپ سامان لاتا ہے، اور پکانے کے دوران جو کانورسیشن ہوتی ہے، جو وائبریشن ہوتی ہے، اس کے بعد جب آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹاک کرتے ہیں، گاتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کی فیملی بانڈنگ مضبوط ہوتی ہے. ہمیشہ مسائل وہاں اٹھتے ہیں جہاں مکالمہ نہیں ہے، کانورسیشن نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہے، ان کے فیصلے سنے نہیں جاتے، ان کو اپنی باتیں بتائی نہیں جاتی. جب یہ فیصلے آتے ہیں تو پھر بچے سمجھتے ہیں کہ ہماری حیثیت گھر میں نہیں ہے، تو بچے پھر باہر اپنی جگہ ڈھونڈتے ہیں. تو آپ بچوں کے ساتھ دوستانہ رہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں، ان کے مسائل سنیں، ان کو بٹھائیں، کیونکہ اور ان کو انڈیویژول جو ہے وہ اہمیت دیں. یہ مت کریں کہ آپ نے 6-7 بچے ہیں تو اب میں ایک بندہ ہوں. تو آپ شروع سے ہی اپنی فیملی ایسے پلان کریں تاکہ آپ کے بجٹ کے مطابق ہو. اور بچوں کو بھی پراپرلی ٹائم، جی، جو بچوں کو نیڈ ہے کہ ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ وقت گزاریں، وہ ٹائم بھی انہیں پراپرلی مل سکے. جی، آپ مہینے میں ایک بار باہر لے کے جائیں، فیملی اچھا فیملی ٹائم گزاریں، ان کے پسند کے ان کو کپڑے لے کے دیں. اور کبھی بھی یہ مت جتلائیں کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا. ساری دنیا کے ماں باپ کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی تو کسی نے کیا نا. تو آپ مطلب بچوں کو یہ پریشر مت دیں. مینس کہ جتانا نہیں ہے اس چیز، جتانا نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے ہم فیسیں بھرتے ہیں آپ کے لیے، ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں. اس طرح سے آپ کی بانڈنگ کلوز نہیں ہوگی، بلکہ آپ دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ آپ کا اور بچوں کا رشتہ ایک ایسا بن جائے گا، پھر ایک کاروبار کا رشتہ ہوگا جس میں جو ہے وہ کنڈیشنز ہوں گی، جو انکنڈیشنل نہیں ہوگا. پھر آپ بچے سے کہیں گے کہ یہ کرو تو یہ ملے گا، تو بچہ لالچ سیکھتا ہے. ہم چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اب میں آپ کو 5 روپے دوں گی، میں آپ کو 10 روپے دوں گی، میرا یہ کام کریں. تو آپ اپنا کام نہیں کروا رہے، بلکہ آپ بچے کو ٹرینڈ کر رہے ہیں بارگیننگ کے لیے. آپ اس کو ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کی بات تبھی ماننی ہے جب کوئی آپ کو کوئی دے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ بچپن سے ہی بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. ان کو اپنی لمٹس پتہ ہونا چاہیے، اپنی ویلیوز پتہ ہونا چاہیے، ان کو اپنی ڈریسنگ کا پتہ ہونا چاہیے، خاص طور پر بچیوں کو، کہ ہماری جو ہے ہمارا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو میری سہیلی نے پہنا ہے وہی. اور آپ بچپن میں بچیوں کو 14 سے 15 سال تک کی عمر کے لیے آپ الاؤ کرتی ہیں کہ کوئی بات نہیں ابھی بچی ہے. جب ایک دم سے آپ پابندی لگائیں گے تو بچی نے تو وہ ان کے لیے سیکھا ہوا ہے، بالکل نیا ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دم سے یہ والا ڈریس ویئر نہیں کر سکتے. جی. تو آپ شروع سے ہی وہ پیس رکھیں جو آپ کی فیملی، آپ کی سوسائٹی، آپ کا ریلیجن، آپ کی تہذیب کہتی ہے. تو بچہ جو ہے وہ اس کو اپنی لمٹس معلوم ہوگی کہ میں یہ ڈریس جو ہے وہ میری ماں الاؤ نہیں کرتی ہے. اور کبھی بھی میاں اور بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، کسی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں ہو تو بے نظیر نواز شریف پہ ہی ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے لڑائی مت کریں، کیونکہ آپ کے اختلافات جو ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے. آپ تو جو ہے وہ مشتاق احمد یوسفی ایک بہت بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دنیا میں جو 2 بہترین فوجی جو ہیں نا وہ میاں بیوی ہیں، کیونکہ پورا دن لڑتے ہیں اور رات کو ایک مورچے میں ہوتے ہیں. تو آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی، وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، لیکن جو کانورسیشن آپ نے بچوں کے سامنے کی ہے نا وہ ان کے ذہن سے نہیں جائے گی. آپ جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے بھائیوں کو کرٹیسائز کر رہی ہیں اپنے بچوں کے سامنے، وہ آپ کے بہن بھائیوں کو کرٹیسائز کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو بچے اس چیز کو لے کے پھر آگے تک چلیں گے. آپ بھلے جتنا بیٹھیں وہ بعد میں آپ کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. تو کبھی بھی عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ان لاز کے خلاف کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے بات نہ کریں. اختلافات اپنی جگہ، لیکن عزت سکھائیں. اور اسی طرح شوہر کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بیوی کے رشتہ دار کو ہر وقت جو ہے وہ تنقید کا نشانہ اپنے بچوں کے سامنے نہ بنائے. آپ خود ایک فیملی ہیں، آپ خود ایک خاندان ہے، کیونکہ یہی ٹریڈیشن آپ منتقل کر رہے ہیں اپنے بچوں میں. اور پھر مائیں وہی کرتی ہیں کہ ہماری امی تو یہ کرتی تھیں، ہمارے ابو تو یہ کرتے تھے. تو پھر وہ چیزیں آگے لے کے چلتی ہیں اور وہ اس طرح سے ایک چین بنتی ہے، ایک ظلم کی، ناانصافی کی ایک چین بنتی ہے، کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہمارا کام سیٹ ہوگا. بہت خوبصورت. اور میں ضرور اس بات کو کہوں گی کہ بہت خوبصورت طریقے سے سسٹر جی سکھا رہی ہیں. اور بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ فیملیز میں جو مدر اینڈ فادر کی جو
فائٹ ہے اس میں ہمیشہ بچے سسٹر جی مینس کہ آپ کا بھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ بچے ایسے ڈرے اور سہمے ہو جاتے ہیں اور ایسا جیسے کہ مینس کہ وہ پناہ کی جگہ ڈھونڈ رہے ہوں کہ شاید ہم کوئی ایسا ہو جو ہمیں گلے لگا کر اپنائیت کا احساس دے، کہ وہ اتنا ڈرے اور سہمے ہو جاتے ہیں اس وقت۔ دیکھیں جہاں ان کو شیلٹر ملنی ہے ماں باپ سے، اب جب ان کی شیلٹر میں ہی سوراخ ہے اور ان کی چھت ٹپک رہی ہے، جس چھت کے نیچے وہ بارش سے بچنے کے لیے وہی ٹپک رہی ہے، تو وہ شیلٹر کہاں سے لیں گے؟ تو اس لیے پیرنٹ ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، خدا نے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، خدا نے ایک جنریشن آپ کے ہاتھ میں کی ہے، اب آپ کا فرض ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس جنریشن کو آگے کس طرح پرموٹ کر رہے ہیں۔ آپ کیونکہ اس دنیا میں آپ دنیا میں آئے ہیں اور آپ ایک نئی نسل کو دنیا میں لائے ہیں، اور اگر نیچر نے آپ کو کتنا کچھ دیا ہے، اس نے آپ کو ہوا دی ہے، ہمیں ہوا خریدنی نہیں پڑتی سانس کے لیے، اس نے ہمیں رہنے کے لیے زمین دی، وہ ہمیں روز صبح سورج چمکاتا ہے ہم پر، وہ موسم دیتا ہے، تو اگر قدرت نے ہمیں اتنا کچھ دیا اور اس کے ساتھ ایک اور انسان دیا ہے ہمیں پالنے کے لیے، تو ہم اس کا کیسے حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت سوچنے کی بات ہے، اور اسی کو لے کے بہت سارے لوگ آج کل اوائڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بچے نہیں چاہیے، کیونکہ یہ 24 ذمہ داری ہے، 24/7، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ آپ بکری کا بچہ دیکھیں، وہ پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتا ہے، انسان کا بچہ جو وہ 1 سال کے بعد چلتا ہے، اور دنیا کا مشکل ترین کام وہ بولنا دیر سے شروع کرتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو ایسے ہے کہ بچوں کی جب شادیاں بھی ہو جاتی ہیں تو بھی پیرنٹس ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ نانے نانی دادیاں ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ تو جب ایک ایسی چیز جس پہ آپ کی لائف ڈیپینڈنٹ ہے، تو کیوں نہ اس کو بہتر طرح سے سدھارا جائے، تاکہ آپ نے جو پودا جو بیج لگایا ہے اس کا پھل ایسا ہو کہ لوگ اس سے دکھ نہیں اٹھائیں، بلکہ لوگ اس کو دیکھ کے اس کی تعریف کریں، اور آپ کے بچے کی اچھی تربیت جو ہوتی ہے وہ آپ کا ریفلیکشن ہوتا ہے، آپ کی بچے کی تربیت میں آپ کا عکس نظر آتا ہے، آپ جس طرح سے اس کو سکھاتے ہیں، جس طریقے سے اس کی گرومنگ کرتے ہیں، اس میں آپ کی محنت نظر آتی ہے، اور یہ خدا کا ایک تحفہ ہے، اور اس تحفے کا بہترین جو ہے وہ مصرف چاہیے، اور اچھے پیرنٹس بنیں، کیونکہ بائبل جو ہے وہ بے شمار ایسی ورسز ہمارے سامنے آتی ہیں جو تربیت کو لے کر ہیں، کہ اپنے بیٹے کی کس طرح تربیت کرو، اور ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں، ہم تھموتھیوس کی مثال ملتی ہے کہ اس کی نانی نے اس کی تربیت کی، اور بائبل میں بہت ساری مائیں جو ہیں، ہمیں حنا کی مثال ملتی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو ٹرینڈ کیا، اور امثال کی کتاب جو ہے وہ اس سے بھری ہوئی ہے، جو ماں باپ کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے، ہم ابھی تک کی جو ہماری ساری کانورسیشن ہے، اگر ہم اس کو سم اپ کریں، اگر ہم اس کو جو ہے وہ سمرائز کریں، تو یہ ہے کہ ایز اے پیرنٹ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اب دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف صبح اٹھیں، دعا کریں، بیٹھیں اور اپنے گول سیٹ کریں کہ خدا نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے تو ہم نے اس کو کیسے سنبھالنا ہے۔ شام کو اپنی فیملی پریئر کریں تاکہ آپ کے بچوں کو اس دعا کی عادت پڑے، اور ان کو پتہ چلے کہ ہمارا باپ تو اس خاندان کا سربراہ ہے، لیکن اس خاندان کا جو سر ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ ویری نائس، پریز دا لارڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ اور بالکل تمام ہی ایپیسوڈ سے میں نے بہت برکت پائی ہے، لیکن سسٹر جی لاسٹ میں جو آپ نے بات کہی کہ جو مرد ہے وہ عورت کا سر ہے، لیکن جو پورے جو فیملی ہے ان کا جو سر ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح جب ہیڈ ہوں گے ہمارے، جب وہ ہمیں لیڈ کریں گے، جب ہم ان کی رہنمائی میں چلیں گے، تو ڈیفینیٹلی ہم چیزوں کو بہتر ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ پریز دا لارڈ۔ اور سسٹر جی میں نے آپ کی تمام باتوں سے، ہر ایک بات سے پرسنلی شخصی بہت برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، اور بہت سی باتیں ہیں جنہیں انسان جو ہے اپنی زندگی میں فیل کرتا ہے کہ شاید مجھے یہاں پر بہتری کی ضرورت ہے، شاید مجھے یہاں پر کمی ہے۔ تو اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو اس میں جھجکنا نہیں ہے، ہیزیٹیشن فیل نہیں کرنا، بلکہ اسی وقت آپ خداوند کی حضوری میں بیٹھ سکتے ہیں، گھٹنوں کے بل ہو سکتے ہیں، جیسا بھی خدا کا روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے، اور خداوند کی حضوری میں اپنے اس گناہ کی معافی مانگتے ہوئے خداوند سے کہیں کہ خدا گو میں عمر کے اس حصہ میں ہوں، لیکن آج میں نے اس بات کو، اس بھید کو، اس مکاشفہ کو سیکھا ہے، سو خدا آج سے میں اقرار کرتا ہوں یا اقرار کرتی ہوں
کہ خدا آج سے میں تیری حضوری میں تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کروں گی. پریز دا لارڈ. خدا ان کی تعریف ہو. ونس اگین سسٹر جی میں آپ کی تھینکفل ہوں آپ کے قیمتی وقت کے لیے, ان تمام باتوں کے لیے, اور یقیناً ویورز آپ نے بہت سی برکات کو ریسیو کیا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے, اور اپنا کمنٹس لازمی ہمیں دیجیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. آپ اس پروگرام کو لائک کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ تربیت ایک ایسا ٹاپک ہے, اس ٹاپک کی ہر ایک کو نیڈ ہے, ہر ایک کو ضرورت ہے. پریز دا لارڈ. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. گاڈ بلیس گواہی ٹی وی.